टाउन ब्लास्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की, ऑल डे इंडियन मीडिया वाज आफ्टर। यहाँ पे 45 मिनट बाद पीडीएम वाज मोर इम्पोर्टेंट। जो चीज नेगेटिव या वीक होती है वो इंडिया पिकअप करके और बोल रही है। पाकिस्तान दुश्मनों ने और बाहर का मीडिया जिस तरह पाकिस्तान पर मलबा डाल रहा है अफगानिस्तान का, ये सारी चीजें शिकस्त खाएंगी। Afghan forces have the capability, capacity to make a big difference on the battlefield. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। नाज़रीन, अहम बातें हो रही पाकिस्तान में। यकीनन प्राइम मिनिस्टर कराची गए हैं, वहाँ कराची का जो अपना उनका प्लान है डेवलपमेंट, उस पर फोकस करेंगे। साथ साथ हम देख रहे हैं नवाज शरीफ साहब के हवाले से, उनके वीज़े के हवाले से कंट्रोवर्सी है और पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में लोगों को ज्वाइन करवाया, जेके में भी कुछ कैबिनेट वगैरह की खबर है। बहरहाल ये सियासत तो चलती रहती है। हमने पहले भी कहा है, आज भी कहेंगे कि पाकिस्तान के लिए इस वक्त एज वी स्पीक सबसे जो क्रिटिकल जो बात है, जो स्टोरी है और जिसका इम्पैक्ट होगा इंटरनली और एक्सटर्नली, वो है कि अफ़गानिस्तान में क्या होता है। अफ़गानिस्तान के हवाले से यकीनन पॉलिसी बनती है, पॉलिसी बनाने वाले बनाते हैं पॉलिसी। 40 साल से एक पॉलिसी बनी, कभी ठीक कभी गलत, उसका इम्पैक्ट हमने देखा। 3 मिलियन 4 मिलियन रिफ्यूजीज़ आ गए पाकिस्तान में। उसके बाद कहा गया क्लैशनिकोव कल्चर आया, ड्रग्स आई एंड सो ऑन सो फोर्थ। उसके बाद फिर आपने देखा इंतहा पसंदी हुई, उसके बाद दहशतगर्दी शुरू हुई, बहुत कुछ हुआ। लेकिन बहरहाल हमने पॉलिसी की चॉइसेस हमारी कुछ थी, उसके नतीजे में ये सामने चीज़ें आई। बहरहाल आज एज वी स्पीक तो दुनिया पाकिस्तान पर यकीनन बहुत कर रही है, ब्लेम कर रही है पाकिस्तान को, जैसे इंटीरियर मिनिस्टर कह रहे हैं, ही इज़ करेक्ट। उसके नतीजे में और उसके जवाब में यकीनन पाकिस्तान से जो लोग बात करते हैं, जो लिखते हैं, यानी कि गवर्नमेंट से बाहर मीडिया की बात अगर कर लें, ओपिनियन मेकर्स की बात कर लें, वो कहते हैं कि जी अमेरिका, आप तो अमेरिका बहादुर 20 साल आप आए इतनी फ़ौज लेके और नेटो की फोर्सेस को और इक्विपमेंट को लेके, लेकिन आप तो तालिबान को नहीं हरा पाए और आप हमारे सर सब कुछ थोप रहे हैं। ये बात दुरुस्त है, लेकिन जाहिर है पाकिस्तान की भी एक अपनी तारीख़ रही है, इन्वॉल्वमेंट वगैरह। हम ये देख रहे हैं कुछ दिनों से कि बात जब होती है, जब ऑफिशियल्स बात करते हैं, सीनियर ऑफिशियल्स बात करते हैं, तो वो कुछ शिकायत हमसे करते हैं जो मीडिया के लोग हैं कि जी आप जो कहानी, जो लफ्ज़ सबका फेवरेट है, यहाँ हर कदम पे ये आवाज़ सुनाई देती है, बयानिया जो नैरेटिव है, जी आप जो नैरेटिव बनाते हैं वो ठीक नहीं करते। तो 3 स्पेसिफिक बातें हैं जो कही जाती हैं। एक तो ये कहा जाता है मीडिया पाकिस्तान के बयानिए को सपोर्ट नहीं करता, यानी कि जो पाकिस्तानी मीडिया है बाय एंड लार्ज नहीं सपोर्ट करता जो बयानिया। और इस वक्त हम अफ़गानिस्तान की और एक जनरल बात कर रहे हैं सिक्योरिटी की। दूसरा ये कहा जाता है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर हिंदुस्तान और अमेरिका का बयानिया पाकिस्तान पर सबकत ले जाता है, और उसी से नथी बात यह है कि पाकिस्तानी मीडिया बैनुल-अक़वामी मीडिया का जो बयानिया है उसको अपना लेता है, यानी कि पाकिस्तानी मीडिया जो है जनरली अपनी कोई सोच विचार ज़्यादा नहीं करता, जो कोट अनकोट दुश्मन का मीडिया का बयानिया उसको अपना लेता है। तो ये जब शिकायत आती है सामने, मेरा ख्याल है ज़रूरत है कि हम इस अपने आप पर नज़र डालें और ज़रा थोड़ा सा एनालाइज़ करें कि इसमें इतनी सदाकत है या सदाकत नहीं है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए नाज़रीन ये बताते चलें, ये पैनल में ऐसे लोग हैं अलावा जनरल साहब के, जिनको भी इंट्रोड्यूस कराते हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर भी, इंटरनेशनल मीडिया में भी काम किया है, और एडिटर का काम किया है, और रिपोर्टर्स का काम किया है, एंकर्स का काम किया। तो वो लोग जो कि पाकिस्तान से निकल के बाहर भी जिन्होंने काम किया, सो दे अंडरस्टैंड द डायनामिक्स। हमारे साथ मौजूद हैं फ़ाहद हुसैन साहब, सीनियर एनालिस्ट, रेजिडेंट एडिटर डॉन के, कॉलमनिस्ट हैं डॉन के, और अपना एक प्रोग्राम करते हैं डॉन में। बहुत शुक्रिया फ़ाहद फॉर जॉइनिंग अस। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं आदिल शाहज़ेब साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, डॉन का शो है उसके होस्ट हैं लाइव विद आदिल शाहज़ेब। और फ़ाहद साहब, नाज़रीन आपको बताते चलें, ये गल्फ़ न्यूज़ में थे और वहाँ ये एडिटरशिप इनके पास थी और बाहर इन्होंने काम किया, और साथ इनके आदिल शाहज़ेब जो तशरीफ़ रखते हैं वो ही इज़ वर्क विद BBC। तो मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं, इन दोनों में ही आप काम करते थे ना? हाँ, तो मैंने भी अमेरिका में काम किया है। अच्छा, तो वो जरा वो आज वो बात होगी ना, अच्छा, कि क्यों
امریکہ میں جو اگر آپ میڈیا میں کام کر رہے ہیں تو لیکن امریکہ میں سامنے گفتگو شروع کر دی ہے. نہیں میں جنرل صاحب کو انٹروڈیوس کراؤں. جنرل اجاز اعوان صاحب ہیں ناظرین, سینئر ڈیفنس اینالسٹ ہیں, ISI میں رہ چکے ہیں, آپریشنز کو لیڈ کر چکے ہیں. تو بہت شکریہ جن صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. میں چاہوں گی فہد آپ ذرا شروع کریں اس سے, کیونکہ یہ شکایت تو ہے ہمارے سے. دیکھیے میرے خیال میں ایشو جو ہے نا وہ جس طریقے سے یہاں پہ اس کو فریم کیا جا رہا ہے وہ بڑا ہی سطحی لیول ہے. مجھے یعنی افسوس سے کہنا پڑتا ہے جب بھی بیانیے کی بات ہوتی ہے تو اس کو ہم بڑے سمپلسٹک ٹرمز میں دیکھتے ہیں کہ اچھا جی اگر میڈیا پہ سارے لوگ اچھی باتیں کرنا شروع کر دیں تو دنیا میں کہانی بن جائے گی. یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے آپ کہیں کہ یار یہ آپ کو کینسر ہے نا تو یہ ایسپرین لے لیں, یہ اس طریقے سے. ایشو یہ ہے کہ جب آپ نیریٹو کی بات کرتے ہیں تو اس میں ملٹیپل فیکٹرز ہوتے ہیں, یعنی اس میں ایک بیسک چیز تو وہ آپ کی پالیسی بذات خود ہے, سب سے امپورٹنٹ تو وہ ہے. برانڈ ہوگا تو آپ اس کو بیچیں گے, ٹھیک ہے. آپ نائکی کے جوتے لے رہے ہیں اور وہ ایک دن میں پھٹ جائیں, وہ جتنے مرضی اشتہار اس کے لگا دیں اچھے, یو وونٹ بائی دم نیکسٹ ٹائم. سو ایک تو پالیسیز بھی آپ کی کیا وہ ٹریکشن لے رہی ہیں کہ نہیں. اس کے بعد ان پالیسیز کو ایمپلیفائی کرنے کے لیے آپ نے بیانیہ بنانا ہے. وہ بیانیہ آپ نے کیسے بنانا ہے اس کے لیے ایک باقاعدہ اب اسٹریٹجک کمیونیکیشن ایک سائنس ہے. یہ نسیم یہ میں بار بار اس کو ایمفسائز کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ریاست کا کام ہے. لیٹ می ریپیٹ اٹ اگین, جو لوگ نہیں سن پا رہے, یہ ریاست کا کام ہے, یہ انڈیپینڈنٹ میڈیا کا کام نہیں ہے. انڈیپینڈنٹ میڈیا ایک پلیٹ فارم ہے, یہ ایک موٹر وے ہے, گاڑی ریاست نے چلانی ہے, میڈیا آپ کو ایک موٹر وے دے رہا ہے. سو ریاست کا کام ہے اسٹریٹجک کمیونیکیشن کرنا, میسج کو لینا, اس کو کاو کرنا, اس کو اسپیسیفائی کرنا, آڈینس ٹارگٹ کرنا, پلیٹ فارم, لینگویج, فارمیٹ, یہ چیزیں ریڈی کرنا اور پھر افیکٹو طریقے سے میسجنگ کرنا. ہمارے ہاں کیونکہ میڈیا کی جنرلی سمجھ نہ ریاست کو ہے اور نہ ہی سوسائٹی کو تھی کچھ عرصے پہلے تک, کیونکہ ہمارا ہسٹری نہیں رہی, اب ہو رہی ہے, بہتر ہو رہی ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہو رہی ہے تو سب ہمیں تنقید کرتے ہیں, لیکن وہ اس لیے ہو رہی ہے, وہ کہتے ہیں جی آپ نے کرنا ہے. بھائی یہ ریاست کا کام ہے, اور اگر ریاست کو کمیونیکیشن کرنی نہیں آ رہی تو اگر وہ میڈیا پہ انگلی اٹھا رہے ہیں تو یہ یعنی نہ صرف یہ کہ وہ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, وہ اس پالیسی اور اس میسج اور اس معاشرے کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں جس کی بات دنیا تک جانی چاہیے. میں یہاں پہ رکتا ہوں, اس کے بعد اس پہ اور بڑی بات. ٹھیک ہے جی عادل, آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں, ایک جو یہ گلا ہے کہ جی انٹرنیشنل میڈیا کی کوریج ہی ہم پورٹرے کر رہے ہیں, اسی کو فالو کر رہے ہیں. ایک دوسرا گلا ہے بڑا سیریس, وہ یہ ہے کہ جناب آپ جو ہے انٹرنیشنل میڈیا پہ یعنی پاکستانی جرنلسٹ انٹرنیشنل میڈیا پہ اپنا نیریٹو یعنی ملک کا یا اسٹیٹ کا نیریٹو پریزنٹ نہیں کر پا رہے, یا انٹرنیشنل میڈیا باعث ہے. تو دیکھیں سوال یہاں پہ یہ ہے, انٹروسپیکشن تھوڑی سی کر لینی چاہیے. ابھی تو افغانستان والا معاملہ تو ابھی شروع ہوا, 2 ایگریمنٹ ہوا, اور اس کے بعد اس سے پہلے کیا تھا, اس سے پہلے ہماری گورنمنٹ نے میڈیا کو کس طرح سے ٹریٹ کیا. آپ نے کریٹیکل جرنلزم بالکل ختم کر دی. جو جرنلسٹ اٹھ کے عمران خان کے خلاف, PTI کے خلاف بات کرتا تھا, جسے انٹرنیشنل میڈیا میں سیریسلی جن جرنلسٹوں کو لیا جاتا ہے, آپ نے یا تو ان کو گھر بٹھا دیا, چینلوں سے آپ نے نکلوا دیا. اب دیکھیں انٹرنیشنل میڈیا پہ اب ہمارے پاس یہاں پہ 26 سے 35 لوگوں کی ترجمانوں کی ٹیم ہے. یو نیم ون پرسن کہ جو BBC پہ بیٹھ کے پاکستان کا نیریٹو ڈیفینڈ کر سکے. یا دیکھیں کوالٹی, سبسٹنس, ہم اس چیز میں ہماری ٹریننگ ہے کہ نواز شریف غدار ہے, عمران خان کو فوج لے کے آئی ہے. ہم انٹرنلی دیکھیں ہماری خارجہ پالیسی جو ہے نا وہ اپنے لوگوں کے کانوں کو خوش کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے, اور اسی طرح ہمارا میڈیا بھی وہی کرتا ہے. ہم یہاں بیٹھ کے پاکستان کا جو نیریٹو ہے اپنے میڈیا اور اپنے لوگوں سے کیوں بیچیں. ہمارا فوکس یہی ہونا چاہیے کہ جی انٹرنیشنلی ہمیں وہ کیا کرنا چاہیے جو غلطیاں ہم سے ہوئیں ماضی میں, ماضی قریب کی میں بات کر رہا ہوں, 5-6 مہینے پہلے تک چلے جائیں. دیکھیں نہ کوئی جرنلسٹ کو یہاں کتاب لکھنے دیتا ہے, اگر ایک کریٹیکل کالم آ جائے اس پہ جناب ڈنڈے اٹھا لیے جاتے ہیں. تو مجھے کہنے دے, میں نے بڑی سخت کتاب لکھی کہ شاید کتاب کیونکہ کوئی پرواہ نہیں کرتا اس لیے لکھ کے دینے دیتے, کالم وغیرہ میں زیادہ نہیں پرواہ کرتے. اگر کتابیں پڑھنے کا رجحان ہوتا تو شاید آپ یہاں نہ ہوتی. اچھا تو میں جیل صاحب کے پاس, سوری کمپلیٹ یور تھاٹ. جی تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ دیکھیں اس وقت ہمیں اچھا اس میں ایک امپورٹنٹ بات وہ یہ کہ انٹرنیشنل, میں نے 11 سال انٹرنیشنل ایز اے انٹرنیشنل براڈ کاسٹر کام کیا ہے.
پاکستان میں اگر دو میڈیا کوئی آؤٹلیٹس ہیں جنہیں انٹرنیشنل میڈیا سیریسلی لیتا ہے، ایک ہے ڈان، ایک ہے جیو، دونوں کو آپ نے اینٹی پاکستان قرار دیا. ٹھیک ہے دونوں میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن سے غلطیاں ہوئی ہوں گی، ریڈ لائنز کراس کی ہوں گی، لیکن آپ نے اپنے جو برانڈ ہیں، جن لوگوں کو لوگ انٹرنیشنل میڈیا میں سیریسلی لیتے ہیں، ان کو بہت زیادہ دبا دیا. اچھا تو دو باتیں ہو رہی ہیں جیل صاحب، دو باتیں ہو رہی ہیں. ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے جس کو فہد بیسکلی کر رہے ہیں پروجیکٹ، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اپنے ایکشنز ٹھیک کریں گے تو سبسیکوینٹلی اور بھی چیزیں ہوں گی، حالانکہ یو نیڈ ٹو پروفیشنلی پروجیکٹ یور سٹوری. دوسرا جو عادل کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے اندر لوگوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے. آپ کیا کہیں گے جنرل صاحب؟ نسیم تھینک یو ویری مچ. دیکھیں آپ کا جو کوشچن ہے یہ ایک لحاظ سے بڑا سینسٹیو بھی ہے اور کچھ میں آئی وڈ ناٹ انٹائرلی ایگری ود مائی ٹو فرینڈس. بات یہ ہے کہ دیکھیں میرے خیال میں اس ملک میں فریڈم آف ایکسپریشن بھی بہت ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر سے لے کے اور میرا جو سابقہ ادارہ ہے ISI ہو یا فوج ہو، جن کو بہت طاقتور ادارہ سمجھا جاتا ہے، ان کا تو بینڈ بجایا جاتا ہے صبح شام، اور یہ کہنا کہ جی نہیں ان کے اوپر بات نہیں ہوتی، ان کو طرح طرح کے نام بھی دیے جاتے ہیں. تو فریڈم آف ایکسپریشن ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یس نیریٹو میں نیریٹو فارمولیشن ایک طرف میں فہد کے ساتھ ضرور ایگری کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے، بیکاز نیریٹو ناٹ ون سلوگن اور نعرہ، یہ تو ووٹ کوئزہ تو نعرہ ہے، یہ نیریٹو نہیں ہے. لیکن یہ جو نیریٹو بلڈنگ ہوتی ہے یہ بڑا ریسپانسبلٹی کا کام ہے، گورنمنٹ نے کرنا ہے. لیکن گورنمنٹ اگر چاہے گی کہ ہم صحافیوں کے منہ میں الفاظ ڈال دیں اور وہ انہی کو گانا شروع کر دیں تو اس طرح نہیں ہوگا، یہ تالی دو ہاتھوں سے بجے گی. اب جو ایکسپیرینس فہد کا ہے میڈیا میں نیریٹو بلڈنگ میں وہ میرا نہیں ہو سکتا. جو آپ کا ہے، آپ ہمیں بھی لیکچرنگ کرتی رہی ہیں، آپ نے بڑے سخت کالم بھی لکھے ہیں. جس کتاب کا آپ ذکر کر رہی ہیں وہ کتاب بھی آئی تھنک ویری ویل ریڈ آل اوور. میرے خیال میں جو ذمہ دار حلقے ہیں یا طبقہ ہے انہوں نے تو بہت سب نے پڑھی ہے اور بڑے غور سے پڑھی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ایک طرف گورنمنٹ بعض اوقات چاہتی ہے، یہ ملٹری گورنمنٹ ہو یا موجودہ حکومت ہو یا اس سے پہلے والی پولیٹیکل گورنمنٹس ہوں، نیچرلی وہ چاہتی ہیں، دے ہیو اے پولیٹیکل ریزن، پولیٹیکل ایکس ٹو گرائنڈ، تو وہ چاہیں گی کہ ان کے بیانیوں کو جو ملک کے اندر ہے اور جو انٹرنیشنل ہے وہ اپنی پالیسیز کی پذیرائی چاہتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو اس ٹیون پہ بولنا بھی شروع کر دیتے ہیں، کچھ ہیں جو بڑے انڈیپینڈنٹ اوپینین رکھتے ہیں اور بڑا میٹر آف فیکٹ ایکسپریشن ہے ان کا، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا پہ ہو یا پرنٹ میڈیا میں. میرا صرف پوائنٹ یہ ہے کہ اگر حکومت وقت ان لوگوں کا، ابھی جو ہمارے دو دوست بیٹھے ہیں یا آپ ہیں، آپ کا جو دنیا کا سب سے طاقتور ملک ہے اس میں جو ایکسپیرینس ہے اس کو nobody can take it away from you. اور اسٹریٹجی میں یا ملٹری کے فیلڈ میں جو میرا ایکسپیرینس ہے I have to make a contribution. تو اگر مل کے جرنلسٹ کو آن بورڈ لے لیا جائے، ان کے منہ میں الفاظ ڈالنے کی بجائے ان کو ساتھ ملا کر ایک نیشنل نیریٹو بنایا جائے اور پھر کنٹینیوٹی آف پالیسی ہو، تو میرے خیال میں نیریٹو بکے گا بھی صحیح. اور I 100% agree with you کہ اس میں ٹریک ریکارڈ بھی آئے گا، اور اگر آپ کی کریڈیبلٹی جو ماضی میں رہی ہے وہ بھی اس نیریٹو کو افیکٹ ضرور کرے گی. آپ کی جو انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھ اور ریلائبلٹی ہے وہ بھی ضرور اس کو افیکٹ میں آئے گی. لیکن ان دونوں چیزوں کے ساتھ ساتھ انڈیا کا اگر ہم لینڈ میس، ملٹری میس، معیشت کا اور ان سب چیزوں کا دیکھیں تو 7 times لارجر کنٹری، اس کی طرف جو دنیا کا جھکاؤ ہوگا، نیچرلی پاکستان اور انڈیا کو لوگ ایکول ٹریٹ نہیں کریں گے، چاہے ہم انڈیا کو وہ اہمیت دیں نہ دیں، دنیا دے گی. تو ان تمام چیزوں کو اگر ہم ساتھ لے کر چلیں اور اپنی ایکسپیکٹیشنز ریئلسٹک رکھیں تو پھر نیریٹو فارمولیٹ کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں. حب الوطنی میں کسی میں کوئی شک نہیں ہے، چاہے وہ جیو میں ہو، ڈان میں ہو یا چینل 24 ہو اور ARY جو بھی چینلز ہوں، سب کا ایک ہی حال ہے، سب محب وطن لوگ ہیں، سب پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. کمیونیکیشن گیپ ہے، انفارمیشن شیئرنگ اس لیول پہ نہیں ہوتی جتنی ہونی چاہیے، اور انکارپوریٹ نہیں کیا جاتا بلکہ الفاظ منہ میں ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے میرے خیال میں نیریٹو فارمولیشن اور نیریٹو کیرینگ میں تھوڑا سا گیپ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، بریک لیتے ہیں. لگتا تو ہے کہ مسئلہ ہے ہی نہیں، ہم نے کہانی کیا اٹھا لی. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ناظرین اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छी बात है जनरल एजाज अवान ब्रेक पे जाने से पहले कहते थे कि अल्फाज आप मुंह में नहीं ठोंक सकते, ये कोशिश ना करें। वो कह रहे हैं कि जो कम्युनिकेशन गैप है आप कम्युनिकेशन रखें और जो जिन लोगों की एक्सपर्टीज़ है उनको इन्वॉल्व करें। फाद, इज इट दैट सिंपल? नहीं, देखिए अगर हम तो कर रहे हैं ना बयानिया की बात, और अगर हम अफगानिस्तान की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, तो हमने अपने मुल्क में वो बयानिया जो है उसको तो नहीं फैलाना, मतलब वो तो प्रीचिंग टू द कन्वर्टेड है, हमने तो दुनिया को बताना है। सो दुनिया को बताने के लिए अगर आपने नैरेटिव लेके जाना है तो फिर उसकी थोड़ी गहराई में जाना पड़ेगा। देखिए मैं पहले जिक्र कर रहा था, थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में चला जाऊं। पहली चीज आपने ये डिसाइड करना है कि आपका मैसेज क्या है, वो इट्स अ प्रोजेक्ट इन इटसेल्फ। फिर आपने डिसाइड करना है कि आपका मीडियम क्या है, किस के जरिए आपने रिले करना है। फिर आपने डिसाइड करना है कि आपका फॉर्मेट क्या है। ये बोलना सिर्फ एक फॉर्मेट है, उसके अलावा उसके प्रोडक्शन फॉर्मेट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं, रिपोर्ट्स होती हैं। जर्नलिज्म में जो है वो हजार एक फॉर्मेट। बिल्कुल। फिर आपने ये करना है कि आपका ऑडियंस क्या है, आपने किसको टारगेट करना है, आपने सोमालिया को टारगेट करना है या आपने फ्रांस को टारगेट करना है। फिर उसके मुताबिक है कि फिर आपकी लैंग्वेज कौन सी है। आपने सिर्फ अंग्रेजी में तो नहीं बोलना। अगर आपने फ्रांस में घुसना है या आपने रशिया में घुसना है तो आपने रशियन और फ्रेंच में कम्युनिकेट करना है। ये सारी रियासत की वो स्पेशलिटीज हैं जहां पे उन्होंने स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन को एक प्रोफेशनल प्रोजेक्ट की तरह लेना है। उसमें मेरा, आपका, आदिल का एक फ्रैक्शन काम है, बाकी तो सारा ये रियासत का है कि आपने इस तरीके से इन चीजों को बनाना है, टेलर करना है और डिसेमिनेट करना है। यहां पे अगर आप किसी से बात करें अनफॉर्चुनेटली तो लगता यूं है कि पूरे बयानिए का महवर यह है कि किसी तरीके से हम बीबीसी पे या सीएनएन पे आके दो लफ्ज कहते हैं, वो उसका एक छोटा सा हिस्सा है। बाकी नैरेटिव बिल्डिंग जो है वो इतनी बड़ी साइंस है कि उसके लिए आपको बाकायदा एक बहुत बड़ा प्रोफेशनल स्ट्रेटेजिक सेटअप चाहिए। स्ट्रेटेजिक सेटअप चाहिए और बयानिए, यानी कि आपकी कोई फाउंडेशन बेसिस तो होनी चाहिए व्हाट यू आर सेइंग। ये नहीं कि बेसिस तो होगी, फिर ये जो फहद ने एक्सप्लेन किया पूरा स्ट्रक्चर बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आपके जब तक फैक्ट्स नहीं होंगे। फहद साहब के साथ मैं बिल्कुल इनको मैं एंडोर्स कर रहा हूँ। और उसमें आज अगर आप अफगानिस्तान की सिचुएशन देखें ना, ग्राउंड रियलिटी है कि बड़ी फास्ट पेस, इतनी तेजी से, मतलब 2 वीक पहले ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी की स्टेटमेंट उठा के देखें, वो ये फरमा रहे हैं कि जी जनाब अगर तालिबान टेक ओवर कर लेते हैं तो हम उनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। फिर 3 अगस्त को उनके जो यूएन में स्पेशल एनवॉय हैं वो ये फरमा रही हैं कि जनाब अगर बजोरे बंदूक आपने काबुल को टेक ओवर किया तो आपके साथ आप आइसोलेशन की तरफ जाएंगे विद इन 2 वीक्स। तो आपका 2 वीक पहले वाला जो हमारा बयानिया था या जो हम दुनिया को बता रहे थे वो ऑटोमेटिकली देखें 2 वीक के अंदर अंदर। तो मुझे एक्चुअली इस वक्त खौफ ये है कि हम थोड़े से डेटेड भी हैं अपने बयानिए में भी, और जो फाउंडेशन वाली बात फहद साहब ने की, अगर वो फाउंडेशन वाकई, और वो 2 दिनों में नहीं बनती, उस पर काम करना पड़ेगा, तो हमें ये वाले इश्यूज फिर नहीं आएंगे कि ओहो अब तो देखें ना तो बरतानिया मान रहा है हमारे साथ, ना अमेरिका हमारे साथ मान रहा है। आदिल देखें ना इस वक्त क्या हो रहा है, इस वक्त कह रहे हैं लोग कि जी तालिबान तो पाकिस्तान सपोर्ट कर रहे। लेट्स सी जिस चीज पे गवर्नमेंट फील्स द प्रेशर, जिस पे कल फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि जी आप हमारे पर हर चीज थोप रहे हैं, हमारे तो इसमें कसूर नहीं, तो दुनिया क्या कह रही है जी तालिबान को पाकिस्तान सपोर्ट करे और कह रही कि पाकिस्तान शुड डू मोर तालिबान को कंट्रोल में लाने के लिए। अब ये दुनिया कह रही है, तो उसका क्या रोल, आपका मीडिया का क्या रोल है टू हैंडल दैट? फहद देखिए दैट इज द क्रक्स ना, वो क्रक्स है। लेकिन अगेन मेरा ये नुक्ता है नसीम कि बिल्कुल पाकिस्तान में हम लोग जो बैठे हैं हमें ये बात करनी चाहिए और हमें क्लैरिटी चाहिए, और हम इस पर भी बात कर सकते हैं कि अगर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने इफेक्टिवली और जो है वो एक बड़ी भरपूर तरीके से इन चीज़ों में बात करनी है तो उसका क्या तरीका है। लेकिन अगेन मकसद ये है कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जब उर्दू में बात कर रहा है तो यू आर मिसिंग द पॉइंट। मैं और आप जो हैं हम उन लोगों से ये बात कर रहे हैं जिनको ऑलरेडी ये बात पता है। वो कुएं के मेंढक वाली बात है। हम ये डिस्कशन ही गलत जगह पे हो रही है, और हमारा जो रियासत है वो ये नहीं समझ पा रही कि मुझे और आपको और आदिल को बिठा के वो जितनी मर्जी ब्रीफिंग दे दें उससे फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली आपने उधर रीच करना है जहां पे आपको रीच करने की जरूरत है। मैं आपको बताऊं, इसके लिए थोड़ा सा आपकी जो एक इंस्टीट्यूशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ मीडिया इन कम्युनिकेशन बड़े जरूरी हैं। जब 2002 में, जो 2003 में जब हमला हुआ था बगदाद में, मैं अमेरिका में न्यूयॉर्क में सीबीएस की न्यूज रूम के अंदर काम कर रहा था जब भी वहां पे प्लानिंग हो रही थी, और आपको याद है शॉक एंड ऑ का वो हुआ था। बिल्कुल।
اس سے پہلے بغداد عراق سے امریکہ جنگ کرنے جا رہا ہے. اس جنگ سے ایک ہفتہ پہلے جب اناؤنس ہو گیا تھا کہ جنگ ہونے جا رہی ہے, جس چینل میں میں کام کر رہا تھا اس کا جو مین اینکر تھا اس کو صدام حسین سے انٹرویو ملا. آپ مجھے بتائیں پاکستان میں اگر پاکستان کسی سے جنگ کرنے جا رہا ہو اور اس کے صدر سے پاکستانی جرنلسٹ کو انٹرویو کرنے چاہے تو کیا ہوگا؟ غدار. وہ نسیم that was part of the communication. Yes, of course. وہ اور اس کو ایکسکلوسیو کے طور پر کیا گیا. وہ پوری سی بی ایس کی ٹیم, وہ جب ان کی تیاری ہوئی تھی اس کی انٹرویو کی, میں بھی اس کا حصہ تھا تو میں آئی وٹنس ہوں. وہ پوری ٹیم بغداد گئی تھی, اس کا انٹرویو کیا تھا, انٹرویو کر کے آ کے چلا تھا. کیونکہ اس سے مزید جسٹیفائی ہوتی تھی وار. سو اگین یو نیڈ ٹو بی کلیئر کہ آپ نے کرنا کیا. اور دیکھیں جو نیریٹو شیپ اپ کرنا ہے نا ہمارے انسٹیٹیوشنز نے, گورنمنٹ نے, میں نے, فہد صاحب نے, آپ نے بیٹھ کے ہمارا نیریٹو نہیں بنانا. ہاں ہماری جو انٹرنیشنل آؤٹ ریچ ہے, اور فہد صاحب نے کہا وی آر مسنگ دا پوائنٹ. انٹرنیشنل میڈیا میں دیکھیں وہاں پہ جو اینالسٹ کو بٹھایا جاتا ہے نا, تھوڑا سا اس کا ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہیں. اگر یہاں سے کسی اینالسٹ کو بٹھائے اور اس نے اپنے 3 ٹائم پرائم منسٹر کو غدار کہا ہو بار بار, وہ اس کو کبھی نہیں لیں گے. سو وی آر مسنگ دس پوائنٹ کہ ہم نے اپنی جرنلزم کو خود اتنا گرا دیا ہے کوالٹی وائز اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس کے لیے کہ یہ پرابلم. اس وقت ہم شور مچا رہے تھے کہ دیکھیں میڈیا کو آپ اتنا نہ لتاڑیں, اتنا نہ دبائیں. چلے بہرحال جو غلطیاں ہو گئی وہ تو ہو گئیں. وی نیڈ ٹو موو فارورڈ. میں جیل صاحب ایک سوال آپ سے یہ کہ دیکھیے ایک اور بھی تو بڑا مسئلہ نا کہ جہاں کسی نے اب جہاں پالیسی پہ اب ہم کھڑے ہوئے ہیں, اس پالیسی کی اب تو سیکیورٹی ادارے اور سب سمجھتے ہیں, سیکیورٹی جو سٹیک ہولڈرز ہیں, کہ غلط بہت سی چیزیں ہوئی ہیں. جب غلط ہم کہہ رہے تھے اس وقت تو ہمیں کہا جاتا تھا غدار ہیں اور آپ انٹلیکچوئل ٹیررسٹ ہیں, اور یہ اندر کی جو سوچ ہے, ایک تو یہ بڑا کریٹیکل پوائنٹ ہے کہ آپ جو بات کرتے ہیں وہ گلوبلی اس کی کریڈیبلٹی ہونی چاہیے, لیکن یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ کریڈیبلٹی حاصل کرنے کے لیے آپ غلط ملت بات کریں, لیکن اصل میں ملک کے اندر پہلے آپ کو پروان چڑھانے دینی چاہیے جو گفتگو ایک جینوئن اور کریڈیبل گفتگو ہو. ادھر مجھے لگتا ہے آکے بھی آپ فرما رہے تھے بہت فریڈم ہے, اگلے سیگمنٹ میں بات کریں گے. صرف فریڈم تو نہیں ہے, کبھی آپ اس کو تھپڑ لگاتے ہیں, کبھی آپ اس کو اٹھا لیتے ہیں, کبھی آپ اس کو بند کر دیتے ہیں, تو وہ بھی تو مسئلہ ہے. I don't agree with this. دیکھیں بات یہ ہے, ہمارے ملک میں ہمارے ہی چینلز نے ان لوگوں کے انٹرویو کیے ہیں. اسامہ بن لادن کا انٹرویو ہوا, اشرف غنی کا ہوا, کارزائی کا ہوا, پھر پی ٹی ایم والا وہ جو ہے پشتین, کیا نام ہے, وٹ ایور دیٹ پشتین از, اس کا بھی انٹرویو ہوا. پھر ہر طرح کے لوگ, الطاف حسین کے انٹرویو ہوئے, ہاں منظور پشتین کا انٹرویو ہوا. الطاف حسین کی سپیچز میڈیا نے 40 منٹ کی تمام ٹرانسمیشن روک کر ڈائریکٹ ٹیلی کاسٹ کی. تو پلیز ڈونٹ سے دس تھنگ کہ, اور پھر میں نے اسی میڈیا کے جرنلسٹ کو انڈین آکیوپائڈ کشمیر میں گورنمنٹ کو وزٹ پہ بھیجتے دیکھا. انہوں نے وہاں پہ جا کے وزٹ بھی کیے, اسٹوڈنٹ سے بھی ملے, وہاں کے انٹرویو بھی جا کر کیے. تو ایسی بات نہیں ہے کہ لوگوں کو اجازت دی نہیں گئی یا اسٹیٹ کنٹرول ہے, میرے خیال میں ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ جس نیریٹو کی ڈیفیٹ کی ہم بات کر رہے ہیں, لیٹس ریئلائز دس تھنگ, ایٹ لیسٹ آئی ریئلائز کہ جو ہمارا نیریٹو جن کے اگینسٹ پیچ ہو رہا ہے وہ اتنے طاقتور ممالک ہیں. اسی افغان سچویشن کو دیکھ لیں, وہاں پہ امریکہ ہے, وہاں پہ ویسٹ پورا ہے, جو کولیشن فورسز کے تھے, وہ تمام بڑے طاقتور ممالک ہیں جن کے ہاتھ میں ہمارے جیسے چھوٹے ملکوں کی معیشت بھی ہے, پالیٹکس بھی ہے, اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, اور جس کو وہ ہمیشہ سے ڈکٹیٹ کرتے آئے ہیں. اگر آپ کا نیریٹو ان سے کلیش کرے گا, اب یہ نیریٹو کیا ہے, طالبان کون ہے, کس نے بنایا؟ آپ نے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ دیا تھا کہ ہم نے ماضی میں تو یہ کیا ہے. یس, امریکہ نے بھی کیا, ہم نے بھی کیا, ویسٹ نے بھی کیا, افریقہ نے بھی کیا, اور ہمارے جو عرب ممالک ہیں وہ they were all on board. ساری دنیا نے مل کے کیا. We played a key role in that. اور اس میں جو ہیلری کلنٹن کی سٹیٹمنٹ ہے, we can't repeat it, but دنیا نے سننی ہوئی ہے. اب اس وقت تک یہ سب کچھ جائز تھا. ہم 20 برس سے کہہ رہے تھے, and I am witness to those meetings جو جنرل کیانی, اس وقت جنرل اشفاق پرویز کیانی کی جو ہوا کرتی تھی امریکن کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ, اور ادھر جو میک کرسٹل اور یہ لوگ آئے تھے ہمارے ادھر وزٹ کرتے رہتے تھے.
اس وقت سے ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کا پولیٹیکل سولوشن ڈھونڈیں, ملٹری سولوشن اس کا نہیں ہے, لیکن کوئی سننا نہیں چاہتا تھا. پھر افغانستان کا یہ ہم کب سے ان کو کہہ چکے ہیں کہ جو 40 لاکھ بندہ ہم رکھ کر اپنے وطن کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, جن کے پاس ریفیوجی پاس ہے, یہ 35 سے 40 ہزار بندہ ابھی کنٹرول ہونے کے بعد کراس کرتا ہے. جب یہ بارڈر جو پاک افغان بارڈر ہے, جب یہ فینس نہیں تھا تو کوئی شمار ہی نہیں تھا کہ کتنے لوگ جاتے ہیں اور کتنے آتے ہیں. 2610 کلومیٹر لمبی سرحد کو کنٹرول کرنا کسی کے پاس میں نہیں ہے. یہ بات ہم نے امریکن سے بالکل, اور یہ سب کہتے ہیں, میرے خیال ہے پاکستان کا میڈیا بھی نہیں جھجکتا, ہر ایک یہ بات کہتا ہے کہ یہ انٹرنیشنل جہاد تھا, کوئی پاکستان نے اکیلے نے نہیں یہ سپورٹ کیا تھا. ایوریبڈی ٹاکس اباؤٹ دس. کنٹرول کرنا طالبان کو, یہ ایک ایسی وش لسٹ ہے. بالکل, طالبان کو کنٹرول کون کرے گا؟ امریکہ نے جب 20 برس بیٹھا ہے افغانستان میں, کیا اس نے جیل صاحب یو آر ٹاکنگ ٹو دی کنورٹڈ, یہ بالکل ٹھیک ہے, یہ تو بالکل کلیئر ہے بات, بالکل آئیں. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور بات کرتے ہیں, پھر تھوڑا سی بات کریں گے میڈیا فریڈم کی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, بات ہم کر رہے ہیں اس وقت میڈیا کی, اور خاص طور پہ افغانستان کے حوالے سے جو بات ہوتی ہے. ایک بات یہ ضرور کہی جاتی ہے کہ انڈیا کے میڈیا کو دیکھیں, امریکہ کے میڈیا کو دیکھیں, وہ اپنے کھڑے ہو جاتے ہیں, جو ان کی ہوتی ہے اسٹیٹ نیریٹو, اس کے ساتھ آپ لوگ تنقید زیادہ کرتے ہیں. فہد دیکھیں, اگین بات ہوئی ہے, انڈیا میں جو انگریزی چینلز ہیں وہ کیونکہ وہاں پہ ایک آڈینس ڈیفرنٹ ہے, وہاں پہ ایک لنگوسٹک جو ان کی ڈیموگرافکس ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں, ان کی میڈیا کی اکنامکس ڈیفرنٹ ہے, تو وہاں پہ انگریزی چینل بہت امپیکٹفل ہیں. ہم اگین بات وہی کر رہے ہیں کہ افغانستان جیسے ایشو پہ آپ کو اردو میں بات کرنے سے آپ کو وہ امپیکٹ مل ہی نہیں رہا. ہمارے ہاں انگریزی میں ایک انگلش سپیکنگ کنٹری ہے, یہ پاکستان کی اتنی بڑی ایڈوانٹیج ہے. حالانکہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی انگریزی میں کو بھی اتارو, بچوں کو اردو میڈیم کر دو. پوائنٹ از کہ آپ ایک انگلش میڈیم, آپ کے یہاں انگریزی لوگ بولتے ہیں انٹرنیشنلی, یہ بہت بڑا ایسٹ ہے. اس کو آپ کیسے استعمال کر رہے ہیں؟ مجھے بتائیے, ابھی بات ہو رہی تھی کہ جی جتنا پاورفل ملک ہوگا اتنا پاورفل اس کا نیریٹو ہوگا. بات درست ہے, لیکن قطر زیادہ پاورفل ہے یا الجزیرہ زیادہ پاورفل ہے؟ قطر نے کیا کیا ہے کہ الجزیرہ کی وجہ سے قطر جو ہے اٹ پنچز بیونڈ اٹس ویٹ. آپ سوچیں کہ اگر پاکستان جو ہے وہ اس طریقے سے ایک الجزیرہ اس کے پاس ایک اسٹریٹجک کمیونیکیشن ویپن ہو تو اس کا انٹرنیشنل ویٹ کہاں پہ جائے گا, اسپیشلی بیکاز آپ کے پاس ریجن میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. یہ نسیم شروع میں بات کر رہا تھا کہ دس از ویئر یور ویژن کمز ان, کہ آپ نے اگر ایک کمیونیکیشن وار لڑنی ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک ویژن چاہیے, ایک بڑا ویژن چاہیے. کیوں نہیں ہو رہا عادل؟ دیکھیں میرے خیال میں یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی. ہاں, جو الجزیرہ والی بات ہے نا, اس میں بھی اس وجہ سے نہیں کہ الجزیرہ کی بہت بڑی خوبصورت بلڈنگ قطر نے بنا دی ہے اور جرنلسٹوں کو بڑی بڑی تنخواہیں دے رہے ہیں, اس لیے قطر جس طرح واز آپ نے کہا اپنے ویٹ سے زیادہ پنچ کر رہا ہے. اس کی وجہ کرٹیکل جرنلزم کو انہوں نے سپریس نہیں کیا, کرٹیکل تھنکنگ کو انہوں نے سپریس نہیں کیا. جان صاحب کہہ رہے ہیں آپ تو کر ہی نہیں رہے سپریس. نہیں دیکھیں اس طرح سے ہاں دیکھیں کرٹیکل تھنکنگ جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے. آج بھی اگر میں افغانستان پہ میں تو کرتا ہوں, اگر میں اپنی حد تک بات کروں, لیکن کتنے جرنلسٹ ہیں جو کہ افغانستان پہ پروگرام کرتے ہوئے خوف میں نہیں آتے وہ کچھ غلط نہ کر دوں. کوئی کیوں سینسٹیو ہے بھائی افغانستان کو ڈسکس کرنا؟ دیکھیں یہ ایسی چیز ہے نا کہ کوئی آپ کو کال نہیں کرتا. ہم لوگ سیلف سینسرشپ میں بہت سی چیزوں میں چلے گئے ہیں جو ہمارے ساتھ پچھلے 2-3 سالوں میں ہوا ہے, اور افغانستان ایسا ایشو ہے کہ اس کو آپ جب تک اس پر ڈیبیٹ نہیں کریں گے. دیکھیں اس وقت سب سے زیادہ لان تال ایمبیسڈر زلمے خلیل داد پہ خود یو ایس میڈیا کر رہا ہے کہ جی آپ اس کو سینٹ میں بلائیں. انہوں نے تو بلنڈر کر دیا دوحہ میں, ہی گیو اپ ٹو مچ. لیکن ہمیں کیا ملا؟ 5,500 طالبان کے جو قیدی زلمے خلیل زاد صاحب نے چھوڑے, افغان گورنمنٹ کو ابینڈن کر کے انہوں نے یک طرفہ جو سیز فائر کیا طالبان کے ساتھ, وہی 5,500 طالبان میں سے اس وقت ہرات میں جو کمانڈر لیڈ کر رہا ہے طالبان کا وہ ان میں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں ہم یہ چیزیں کیوں ڈسکس نہیں کر سکتے ایون اپنے آڈینس کے سامنے؟ امریکہ پہ کیوں لان تان نہیں کر سکتے؟ کیونکہ کرٹیکل نہیں, لیکن کرٹیکل مائنڈز نہیں ہے نا. ہماری سوچ ہی نواز شریف اور عمران خان تک ہے, ہم نے پنپنے ہی نہیں دیا. اب ریاست کا, کیونکہ ریاست کی ہی پالیسیز رہی ہیں نا. اب سے 6-7 مہینے پہلے تک ہم عمران خان پہ اور ان کی گورنمنٹ پہ اس طرح کھول کے تنقید نہیں کر سکتے تھے.
بالکل یہ ایبسولوٹلی کالیں بھی آتی رہی. اب وہ معاملہ بند ہو چکا ہے, لیکن یہ تھا 2018-19 تک یہ معاملہ تھا کہ آپ عمران خان بھی ہمارے لیے ہم سیلف سینسرشپ موڈ میں چلے گئے تھے کہ جی پی ٹی آئی پر آپ نے تنقید نہیں کرنی. تو آپ کیسے پھر ان جرنلسٹوں سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ایک کوالٹی ڈیبیٹ کریں گے افغانستان پہ اور نیریٹو شیپ اپ میں ریاست پاکستان کی مدد کریں گے؟ سینسرشپ صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ کال کریں یہ چلائیں یہ نہ چلائیں. سینسرشپ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ مختلف طریقوں سے ٹاپکس کو اتنا کنٹرول رکھیں کہ جرنلسٹ بیچارے سیلف سینسرشپ میں چلے جاتے ہیں سیکیورٹی ایشوز پر بات کرتے ہوئے. جی جنرل دیکھیں سیکیورٹی ایشوز میں چلے جانے سے میں تھوڑا سا اس میں اگین ایز اے سیڈ جو پہلے میں نے کہا تھا نا کہ کمیونیکیشن گیپ ہے. یس, جو افغانستان میں ہو رہا ہے اگر اس کی آپ کو ٹرو پکچر ان ٹائم آپ کے ساتھ شیئر کی جائے تو پھر شاید آپ لوگوں کے لیے پروگرام کرنے بھی آسان ہو. لیکن یہ جو عمران خان کی اور سیلف سینسرشپ کی آپ بات کر رہے ہیں, جب سے عمران خان حکومت میں آیا ہے میں سمجھتا ہوں جتنی تنقید اتنی عمران خان پہ نہیں ہوئی جتنی آرمی اور آئی ایس آئی پہ ہوئی ہے. یہ سلیکٹڈ اور سلیکٹر کا کیا کھیل تھا. اور آج بھی جب بھی کوئی جرنلسٹ ہے نام کا ہی اس طرح سے جس نے آپ میڈیا میں آنکھ کھا کے کھولی ہو, وہ بھی ایک ہی بات سلیکٹر اور سلیکٹڈ سے شروع کرتا ہے. قوتیں ہیں پیچھے بیٹھی ہیں, ڈیل ہو رہی ہے, ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے. تو فیکٹس ہے نا سر, فیکٹس پہ بات کریں نا سر, فیکٹ ہے نا, ڈیل ہوئی ہے نہیں. میں بات کر رہا ہوں نا کہ اس پہ جب ڈیل تو ہوئی ہے نا, تو بات یہ ہے نہیں, اگر آپ کے پاس ایویڈنس ہے اور آپ کے پاس فیکٹس ہیں کہ یہ ہوا ہے, آپ اس کو ہائی لائٹ کریں, nobody is going to stop you. لیکن حکومت کی اگر پرفارمنس پہ تنقید کی جائے کہ this is how عمران خان is performing, دوسرے اداروں کو ملائن کیے بغیر, اب ہم اگر کہتے ہیں کہ پورا الیکشن مینیپولیٹڈ ہے, آپ دیکھ لیں جوڈیشری کو لے لیں, آرمی کو لے لیں, آئی ایس آئی کو لے لیں, الیکشن کمیشن آف پاکستان کو لے لیں, تو اگر آپ تمام اداروں کو ملائن کر کے ایک حکومت کی کریڈیبلٹی سمجھتے ہیں ختم کرنا جرنلزم کی فریڈم ہے, تو میرے خیال میں ایسا بھی نہیں ہے. جرنلزم کے ساتھ ریسپانسبلٹی بھی آتی ہے, بے شک اور وہ ریسپانسبلٹی آنی چاہیے, بالکل بے شک ہونی بھی چاہیے, ریسپانسبلٹی آنی چاہیے. فہد اب بتائیں, جو دو جرنلسٹ کو اٹھایا عامر میر کو اور شفقات یا کیا ادھر ایف آئی اے نے, اور ان سے کہا کہ جی آپ جو عمران شفقت کو کہ جو آپ نے کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں گوگلی چینلز کو, اینڈ دے ریفیوزڈ, انہوں نے جا کے کہا جی ایویڈنس دے کیا چیز ہم غلط کر رہے ہیں. تو یہ جو جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اوور بورڈ نہیں جانا چاہیے, میں تو بار بار ہم نے اس پلیٹ فارم سے کہا ہے اگر ایویڈنس ہے کہ ہم کوئی غلط بات کر رہے ہیں تو بالکل ایویڈنس لائیں, لیکن یہ کتنا فریڈم. دیکھیے میرے خیال میں نا اس کو اگین میں ہی کہوں گا کہ فریڈم کے اوپر ڈیبیٹ جو ہے پاکستان میں اچھی بات ہے کہ ہو رہی ہے, اور جب فریڈم پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے تو اس کے دو ہی نارملی اس کے جو آرگیومنٹس براڈ آرگیومنٹس, ایک یہ کہا جاتا ہے کہ جناب آپ منہ بند کر رہے ہیں, آپ کام نہیں کرنے دے رہے, آپ دھمکا رہے ہیں, لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں. دوسری طرف سے آرگیومنٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ جرنلزم تو ہے نہیں, یہ تو آپ ایجنڈاز لے کے چل رہے ہیں اور آپ یہ ملکی مفاد کے خلاف کر رہے ہیں. یہ دو آرگیومنٹس ہیں. میرا ماننا یہ ہے, دیکھیے کہ میں بالکل مکمل طور پر یہ کہوں گا کہ ہمارے ہاں جب اگر جس طریقے سے یہ پرتشدد قسم کے واقعات ہو رہے ہیں, ان کی جو کوئی گنجائش ہونی نہیں چاہیے. اس کا جرنلسٹ کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے کہ کسی کو اٹھا لیا, کسی کو مار دیا, کسی کو گرفتار کر لیا, یہ تو اسٹرانگ آرم ٹیکٹک, یہ تو بالکل اس کی تو آپ جسٹیفیکیشن کر نہیں سکتے. چاہے افسار عالم ہو, چاہے متی اللہ جان ہو, چاہے سارے ہو, دیکھیں سارے کے سارے, مطلب حامد نے ایکسپلینیشن نوٹ بھی دے دیا, مطلب انہوں نے کہا کہ لیکن دیکھیں میں اس کو میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں نسیم کہ اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں اگر ہم نے اس ڈیبیٹ کو کسی کنکلوسیو پوائنٹ تک لے کے جانا ہے تو اس کے اوپر ایک انفارمڈ قسم کی کنسلٹیشن ہونی چاہیے. دیر از اے لاٹ رانگ ود دا میڈیا, مجھے یہ کہنے دیں ہے رانگ, غلط کام ہو رہے ہیں, ہمیں ہر چیز کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہیے, لیکن پراپر ریگولیشن, پروفیشنل ریگولیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے منہ بند کر رہے ہیں. دنیا میں ریگولیشن ہوتی ہے میڈیا کی, تاکہ میڈیا انڈسٹری کو آپ پروموٹ کریں, وہ ریگولیشن کیسے ڈیبیٹ بڑھائیں. ڈیبیٹ پر دیکھیں میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ دیر از ویری تھن لائن کہ آپ یا تو کریٹیکل جرنلسٹ ہیں یا آپ ایکٹیوسٹ ہیں. انفارچونیٹلی
ہم میں فالٹس ہیں, ہم میں ایسے لوگ ہیں جو بالکل دوسری طرف جا کے ایکٹیوسٹ بن چکے ہیں اور اپنے آپ کو وہ جرنلسٹ کہہ رہے ہیں, لیکن اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں کہ کوئی اگر کرٹیسزم کرے اس کو آپ اٹھا لیں, اس کو اٹھا کے مار دیں. اور وائڈر ڈیبیٹ دیکھیں وہ یہ ہے نا, لیٹس ناٹ نیرو دس ڈاؤن ٹو فریڈم آف پریس اینڈ فریڈم آف ایکسپریشن. اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کریٹیکل جرنلزم, کریٹیکل تھنکنگ کو جب سپریس کریں گے تو آپ کو کوالٹی جرنلسٹ نظر بھی نہیں آئیں گے. 2-3 جو رہ بھی گئے ہیں ان کو بھی شاید کسی کو آج نکال دیا جائے گا, کسی کو بعد میں نکال دیا جائے گا. دنیا صرف کوالٹی اور سبسٹنس پہ بلیو کرتی ہے انٹرنیشنل میڈیا, اور اسی کو سننا چاہتی ہے. تو اگر پاکستان کا نیریٹو کسی نے آگے پہنچانا ہے